हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केव हॉरर स्टोरीज़। आज की ये हॉरर स्टोरी एक फर्जी नामी लड़के इब्राहिम की है। इब्राहिम का कहना है कि मुझे आज भी याद है जब सब कुछ नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी आम शाम को होता है। मैं और मेरी फैमिली अपने घर में एक साथ रहते थे, जो एक पुरानी और थोड़ी सी उदास सी जगह थी। मेरे अबू अम्मी और मेरी दो बहनें मारिया और हिना एक साथ हम रहते थे। घर के आसपास का माहौल इतना खामोश था कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ है जो हमारे आसपास हो रही हो, मगर हम समझ नहीं पा रहे। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे महसूस हुआ कि घर में कुछ अजीब सी खामोशी है। अक्सर ऐसा होता था कि एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो रहा हो या फिर किसी चीज़ के धकेलने की आवाज़ हो। लेकिन जब भी मैं जाके देखने की कोशिश करता तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल मिलता था। ये शाम भी वैसे ही थी। हम सब डिनर के लिए बैठे थे और अम्मी ने जैसे ही खाना लगाया तो एक ऐसी हवा का झोंका आया कि सब ने अपनी नज़रें अपनी प्लेटों से उठाकर एक दूसरे पर डाली। मैं समझ गया कि कुछ तो है जो हम सबको महसूस हो रहा था। हिना की आंखों में थोड़ा सा डर था, जबकि मारिया के चेहरे पर गम और फिक्र थी। मैंने अबू जान से पूछा, अबू ये जो हवा का झोंका है ये काफ़ी अजीब है ना, आपको महसूस नहीं हुआ? उन्होंने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया, बस बेटा तुम बहुत सोच रहे हो, ये वैसे तुम्हारे जहन में ख्यालात आते रहते हैं। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो है। वक्त गुजरता गया और रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, एक चीज़ ने मेरे जहन में एक छोटी सी चिंगारी जलाई। मैं सोच रहा था कि ये हवा का झोंका सिर्फ एक हवा का झोंका नहीं था। कुछ तो था जो हमारे आसपास हो रहा था, और वो कुछ सिर्फ हम तक ही नहीं सिमट रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं इस राज का पता लगाऊंगा। मैंने धीरे धीरे अपने कमरे के दरवाजे से बाहर देखा। जैसे ही रात का सिलसिला बदला तो एक भारी साया मेरे सामने आया। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। क्या ये वो चीज़ थी जो हमारे आसपास घंटी की आवाज़ बनकर गूंजती थी? क्या ये वो चीज़ थी जो हमारी हवा में है पर हमें इसका असर अब तक नहीं हुआ था? इसी दौरान मेरी बहन मारिया का आवाज़ सुनाई दिया, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपनी बहन को जवाब दिया, मारिया कुछ अजीब हो रहा है घर में, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ तो अजीब हो रहा है? मारिया ने थोड़ा सा हंसी के साथ जवाब दिया, भाई आप बिना कभी कुछ सोचते नहीं, बस अंदर की बात समझने की कोशिश करते हो। हमें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मुझे इस बात पे खुद पे भी शक हो रहा था, लेकिन जो कुछ मैं महसूस कर रहा था वो मुझे बस यही बता रहा था कि कुछ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे आसपास घूमती है। रात के अंधेरे में मैं अपनी सोच के साथ ऐसे ही बैठा रहा जब एक आवाज़ मेरे कमरे की छत से आई। ये आवाज़ एक शोर की तरह थी, जैसे कोई चीज़ थोड़ा थोड़ा हिल रही हो। मेरे कान में एक शिद्दत से गूंजती हुई आवाज़ के साथ मुझे समझ आया कि ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं था, ये एक ख़ास चीज़ थी। मैं अभी तक वो आवाज़ नहीं भूल सकता जो रात के अंधेरे में मेरे कमरे की छत से आई थी। वो कोई मामूली आवाज़ नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ हमारे ऊपर हिल रही हो, लेकिन मैंने हमेशा की तरह इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन दिल के अंदर वो खौफ बढ़ता जा रहा था, जैसे कुछ न कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली हो। अगले दिन जब मैंने अपने अब्बू जान से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे तसल्ली देने की कोशिश की कि बेटा रात को हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहता है, तुम बस ये सब ख्यालों में ना जाओ। लेकिन मेरी बहनें, ख़ास तौर पर मारिया, अब कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा दिखाई देने लगी। इन्होंने कहा, भाई कुछ तो है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरी भी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। मेरे दिल में एक खलिश थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ ऐसा था जो हम सब के दरमियान छुप कर था और वो अब खुलने वाला था। एक दिन शाम को जब मैं और मारिया दरवाजे की तरफ जा रहे थे तो एक आवाज़ सुनाई दी जो पहली बार इतनी वाज़ेह थी
یہ آواز کسی کی سانسوں جیسی تھی، جیسے کوئی قریب کھڑا ہو اور ہلکے سے سانس لے رہا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ماریا نے ہلکے سے کہا، بھائی یہ کیا تھا؟ ہم دونوں دروازے کے قریب پہنچے اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری نظریں فوراً ایک ایسی چیز پر ٹھہر گئی جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ایک سایہ، جیسے کوئی انسان کھڑا ہو، دروازے کے سامنے تھا۔ یہ سایہ بالکل سیاہ تھا، جیسے رات کی تاریکی ہو۔ ماریا نے تیز آواز میں کہا، بھائی ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن میں، جسے ہمیشہ سے ہر خوف سے لڑنا سکھایا گیا تھا، اس وقت بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ میں نے سانسیں روک کر کہا، ماریا ہمت کرو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا، مگر میری آنکھوں کے سامنے کچھ لمحوں کے لیے ایک بھیانک تصویر چمک کر گزری تھی۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو انسانوں سے باہر تھا، جیسے ایک غیر مرئی وجود۔ ہم دونوں واپس پلٹ کر کمرے کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور میں نے فوراً ابو جان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر کہا، یہ سب تمہارے دماغ کا کمال ہے، تمہاری فکر اور خوف نے تمہیں ایسے خیالات دیے ہیں۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بڑی بات ہونے والی ہے، اور اس بار یہ صرف میری سوچ کا نتیجہ نہیں تھا۔ رات کو جب ہم سب سو رہے تھے، مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز دروازے کے باہر سے آ رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری سانس رک گئی اور دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دروازے کے قریب گیا، مگر دروازہ بالکل بند تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز دروازے سے نہیں بلکہ دیواروں سے آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز ہمارے گھر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ نہ کوئی ہنسی مذاق تھا، نہ کوئی دھوکہ، یہ سچ تھا اور ہم سب اس کا شکار بننے والے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس راز کا پتہ لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اکیلا ہی یہ سچائی جاننا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی قیمت پر جانا پڑے۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے تو میں نے اپنے دل کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں ان تمام آوازوں اور چھپی ہوئی حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہتا تھا جو ہمارے آس پاس ہو رہی تھی۔ دروازے کی ہلکی سی آہٹ اور دیواروں میں سے آتی ہوئی آوازیں، یہ سب کچھ مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں کچھ بڑا ہو رہا ہے، مگر ہمیں ابھی تک کچھ بھی صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چپکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ دروازے کے باہر تمام کمرے خاموش تھے، جیسے سب کچھ سکوت میں ڈوب چکا ہو۔ لیکن میرے ذہن میں جو سوالات تھے وہ مجھے سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی میں نے گھر کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا تو میری نظر ایک بار پھر اس سائے پر پڑی جو پچھلے دنوں میرے سامنے آیا تھا۔ اس بار وہ سایہ واضح تھا، جیسے کوئی انسان کھڑا ہو، مگر پھر بھی وہ بے رنگ اور سیاہ تھا، جیسے رات کی گہری تاریکی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب یا تو یہ راز سامنے آئے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے یہ سوال میرے ذہن میں ہی رہ جائے گا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اس سائے کی طرف قدم بڑھایا اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میرے سامنے ایک دروازہ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دروازہ اتنا پرانا اور مٹی سے ڈھکا ہوا تھا کہ میں اسے ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا، مگر آج اس دروازے کے پیچھے کچھ چھپا تھا۔ میں نے وہ دروازہ دھکیل کر کھولا اور ایک بہت ہی پراسرار کمرہ سامنے آیا۔ کمرے کی فضا میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے یہ کمرہ بہت عرصے سے بے استعمال تھا۔ مگر اب جیسے ہی میں اس میں داخل ہوا مجھے ایک گھنی خاموشی نے گھیر لیا۔ کمرے کی دیواروں پر پرانی تصاویر لگی ہوئی تھی اور ایک تصویر میری نظریں تھام گئی۔ وہ تصویر ایک عورت کی تھی جو شاید بہت سال پہلے اس گھر کی مالکہ رہی تھی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ یہ کمرہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا، یہ ایک گہرا راز چھپائے ہوئے تھا۔ میں نے آہستہ سے ایک تصویر کو ہٹایا اور اس کے نیچے ایک اور دروازہ دکھائی دیا۔ یہ دروازہ بھی پرانا تھا
مگر اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہاں کچھ اور ہے جو کسی بھی لمحے باہر آ سکتا ہے۔ میں نے وہ دروازہ کھولا اور اندر ایک تاریک سی سیڑھیاں تھی جو نیچے ایک تہہ خانے تک جا رہی تھی۔ میری نظریں نیچے کی طرف تھی، لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ساری آوازیں آ رہی تھی۔ کیا یہ وہ راز تھا جو اس گھر نے چھپایا تھا؟ میرے اندر کی ہمت اور خوف دونوں میں جنگ چل رہی تھی، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اب پیچھے مڑنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے قدم بڑھایا اور دھیرے دھیرے نیچے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچا تو ایک ایسی فضا نے میری سانسیں روک دی جو بہت ہی پراسرار اور خطرناک تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ کھولتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو چھو گیا، جیسے کسی نے مجھے گہرے اندھیرے میں دھکیل دیا ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور دل کی دھڑکن میں تیزی محسوس کی۔ نیچے کا ماحول بالکل مختلف تھا، جیسے یہاں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو کبھی نہیں دکھایا گیا لیکن ہر لمحہ محسوس کیا گیا۔ تہہ خانہ چھوٹا تھا اور اس میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی پرانی چیز یا گلی سڑی چیز یہاں سالوں سے پڑی ہو۔ دیواروں پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اور چھت سے لٹکتے ہوئے کچھ تاریک دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ کبھی نہیں صاف کی گئی ہو اور جیسے یہاں کسی نے آ کر کچھ چھپایا ہو۔ میرے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور میں نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی یہاں ہے مجھے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اچانک میرے قدموں کے نیچے کچھ کھینچنے کی آواز آئی۔ میں نے نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ یہ ایک پرانا کمرہ جو تہہ خانے کی ایک طرف تھا، دراصل ایک چھپے ہوئے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ بالکل مختلف تھا۔ اس کی دیواروں پر کچھ پراسرار نشانات تھے جو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جو شاید کئی دہائیوں سے یہاں پڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً وہ صندوق کھولا اور اس کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جو بہت پرانی اور مٹی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کتاب کے صفحات پر کسی کی عجیب سی لکھائی تھی، جیسے کوئی شے اس کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے جان تک داؤ پر لگا چکا ہو۔ میرے ہاتھوں میں کتاب تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر آیا۔ جیسے ہی میں نے کتاب کے صفحے پلٹنے کی کوشش کی تو ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ دھکیل رہا ہو یا پھر کوئی قدموں کی آواز آ رہی ہو۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ کچھ نہیں بلکہ وہ سایہ ہے جو راتوں کو ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی فضا میں ایک ایسی سرد ہوا چلنے لگی جو میرے جسم کو سست کر رہی تھی اور میری آنکھوں میں دھندلا سا منظر دکھائی دینے لگا۔ میں نے وہ کتاب فوراً صندوق میں واپس رکھی اور پیچھے کی طرف قدم بڑھایا۔ میرے دل میں خوف اور اضطراب کی ایک نئی لہر دوڑ چکی تھی۔ میرے پیچھے ایک گہری آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے سے سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ آواز اتنی واضح تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ کوئی مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میری نظریں وہی کمرہ، وہی کتاب اور وہ پراسرار نشانوں پر مرکوز تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اب ایک نیا سوال تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ سایہ، وہ آوازیں، یہ نشان اور یہ کتاب۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں فوراً وہ دروازہ کھول کر باہر دوڑ پڑا اور جیسے ہی میں باہر نکلا میں نے دروازہ دوبارہ دھکیل کر بند کر لیا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھی اور دماغ میں بے شمار سوالات تھے، مگر ایک بات میں یقینی تھا، اب ہم کسی اور دنیا کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس کا سامنا ہمیں جلد ہی کرنا ہوگا۔ گھر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے ابھی تک کچھ باقی تھا، کچھ ایسا جو میں نے شاید پوری طرح نہیں سمجھا تھا۔ میری نظریں کمرے کے ہر کونے میں تھی، جیسے کچھ نظر آ رہا ہو، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ جو کچھ بھی تھا وہ صرف ایک خیال نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے اپنی بہن ماریہ کو بلایا، لیکن اس بار میں اسے بتا نہیں سکا کہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ اتنا خوفناک اور پیچیدہ تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔
مگر ماریا کے چہرے پر جو اضطراب اور خوف تھا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ بھی کچھ محسوس کر رہی ہے۔ ماریا نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی کیا تم نے ابھی تک سمجھا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک حادثہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو ہم نہیں جانتے۔ ماریا کی باتوں نے میری اضطراب میں اور اضافہ کر دیا۔ اب تک میں نے جو کچھ بھی محسوس کیا تھا وہ شاید ماریا کے دل میں بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ معمولی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ابو جان سے دوبارہ بات کرنی ہوگی اور اس بار ہم انہیں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم ابو کے کمرے کی طرف بڑھے ہمیں ایک اور عجیب سی آواز سنائی دی، دروازے کے باہر سے آتی ہوئی، جیسے کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور سامنے ایک ایسا منظر تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ابو جان اور امی دونوں کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور کمرے کی فضا میں ایک پراسرار دھند چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ سائے کا اثر تھا جو ہم سب کے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، ابو، امی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ان کے جسم بے جان پڑے تھے، جیسے کسی نے انہیں مکمل طور پر سلب کر لیا ہو۔ ماریا بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور میں نے فوراً ابو کو سہارا دیا۔ جیسے ہی میں نے انہیں اٹھایا تو ایک اور عجیب سی آواز سنائی دی اور کمرے کی دیواروں سے پرانا نقشہ گر کر زمین پر آ گرا۔ نقشے پر ایک نشان تھا اور وہ نشان وہی تھا جو میں نے اس پراسرار کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ نشان جو ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم ابھی تک اس حقیقت کے قریب نہیں پہنچے تھے جس کا ہم سامنا کرنے والے تھے۔ میں نے ماریا کو بتایا، یہ وہ نشان ہے جو اس جگہ سے جڑا ہوا ہے جس کو ہم ابھی تک نظر انداز کرتے آ رہے تھے۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ اب ہمیں اس جگہ کا راز بے نقاب کرنا ہی ہوگا، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ ہم دونوں نے فوراً ابو اور امی کو کمرے میں چھوڑا اور باہر آ کر اس راز کو حل کرنے کے لیے ایک اور قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ماریا کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا اور میں بھی ایک عجیب و غریب احساس سے لڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقت ہمارے اندر کے خوف کو بڑھا کر ہم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر ہم ابھی تک اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ہم نے دوبارہ اس دروازے کا رخ کیا جس کے پیچھے وہ تہہ خانہ اور وہ کمرہ چھپے ہوئے تھے۔ جب ہم دوبارہ اس دروازے تک پہنچے تو میری آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر تھا، وہی سایہ، وہی پرانی کتاب اور وہ نشان جو ہمیں مسلسل دکھائی دے رہا تھا۔ ماریا نے کہا، بھائی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سوال میرے دماغ میں گونجا اور پھر ایک لمحے کے لیے مجھے احساس ہوا کہ ہم اس راز تک پہنچنے والے ہیں جو ہمیں شاید کبھی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ ہم نے اس دروازے کو کھولا اور جیسے ہی ہم اندر پہنچے تو کمرے کی فضا میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ وہ سایہ جو اب تک ہمارے سامنے آ کر غائب ہو جاتا تھا اس بار اتنی قریب آ چکا تھا کہ مجھے اس کا گرم سانس اپنی جلد پر محسوس ہوا۔ میں نے فوراً ماریا کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ایک کمرے تک کیوں محدود نہیں؟ ہم دونوں نے جب اس کمرے کے کونے میں نظر ڈالی تو ہمیں ایک بہت بڑی چیز نظر آئی۔ وہ سایہ اب ایک انسانی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی جو مجھے تہہ خانے میں ملی تھی، اور وہ بولا، کیا تم مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کی آواز گہری اور گرجدار تھی اور اس کی زبان میں ایک سرگوشی تھی جو دل کو لرزا دیتی تھی۔ ہم دونوں خوف کے عالم میں کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے وہ کتاب دیکھی تو ایک نیا راز سامنے آیا۔ اس کتاب کے صفحات پر کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی جو کسی زبان میں نہیں تھی، جیسے وہ کسی دوسرے جہاں سے آئی ہو۔ اور وہ سایہ بولا، یہ کتاب، یہ نشان، یہ سایہ، یہ سب کچھ ایک ہی راز کی حقیقت ہے۔ اور پھر اس کی آواز میں ایک اور تبدیلی آئی، جیسے وہ کوئی اور ہو۔ یہ سب تمہارے اندر چھپے ہوئے خوف کی حقیقت ہے۔ تم جتنا زیادہ اس کا سامنا کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی یہ تمہیں پگھلا کر اپنے اندر جذب کر لے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے فوراً ماریا کو کہا، ہمیں اس سے بچنا ہوگا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہم دونوں نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی
لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ ہم نے وہ دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کی، مگر جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا تو وہ سایہ سامنے آ گیا، اور اس کے بعد ایک زبردست دھماکہ ہوا جیسے کمرے کی دیواروں نے ہمیں قید کر لیا ہو، اور وہ سایہ بولا، یہ تمہاری تقدیر ہے۔ اور پھر اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی، اور ہم دونوں کو یوں محسوس ہوا کہ ہم کسی دوسرے جہاں میں پہنچ چکے ہیں۔ کمرے کی روشنی میں تیزی سے کمی آتی جا رہی تھی، اور فضا میں ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ ہم دونوں کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔ سایہ اب ہمارے سامنے تھا، اور اس کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ ہم محسوس کر رہے تھے کہ جیسے وہ ہمارے دماغ میں سرایت کر رہا ہو، جیسے کوئی طاقت ہمیں اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ اور وہ بولا، یہ تمہیں اس قدر جکڑنا چاہتی ہے۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ ہر لفظ میرے جسم میں جھرجھری پیدا کر رہا تھا۔ یہ کمرہ، یہ کتاب، یہ نشان، سب کچھ تمہارے اندر کے خوف کو باہر لانے کے لیے ہے۔ تم جتنا اس سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی یہ تمہیں گہرا کھینچے گی۔ ہم دونوں خوف کے مارے خاموش تھے، لیکن پھر ماریا نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا، ہمیں اس سے لڑنا ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ماریا کی آواز میں ایک عزم تھا، لیکن میری نظریں اس سائے پر تھی جو اب مکمل طور پر ایک انسانی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ انسان نہیں، کچھ اور تھا، کچھ ایسی طاقت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور سایہ بولا، تم نہیں بچ سکتے۔ تمہارے دلوں میں جو خوف ہے وہی تمہیں اس کا حصہ بناتا ہے۔ اسی لمحے مجھے اچانک ایک خیال آیا، وہ کتاب، وہ پراسرار نشان اور وہ دروازہ، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر کی چھپی ہوئی حقیقتوں کا نتیجہ تھا۔ ہم جتنا اس خوف سے ڈریں گے، اتنا ہی وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ میں نے ماریا سے کہا، ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس سے لڑے بغیر یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ ماریا نے میری بات کو سنا، اور ہم دونوں نے وہ کتاب ایک ساتھ کھولی۔ جیسے ہی کتاب کے صفحے پلٹے، ایک اور آواز سنائی دی۔ اس بار وہ آواز نہایت دھیمی تھی، لیکن اس میں ایک طاقت تھی جیسے کوئی راز کھل رہا ہو۔ اور وہ سایہ اب ہمارے بالکل قریب آ چکا تھا، اور وہ بولا، یہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو خوفناک تھی۔ کتاب کے صفحے پر ایک خاص نشان تھا، وہی نشان جو ہم نے پہلے تہہ خانے میں دیکھا تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس نشان کو چھوا تو کمرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور پورا کمرہ لرز اٹھا۔ وہ سایہ جو اب تک ہمارے سامنے تھا وہ غائب ہو گیا، اور کمرے کی تمام فضا ایک لمحے میں بدل گئی۔ ہم دونوں چکرا کر نیچے گر گئے، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ہم وہی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہم اس پراسرار کمرے میں نہیں تھے، اور سایہ بھی غائب ہو چکا تھا، لیکن ہم دونوں جان چکے تھے کہ وہ ایک حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جس کا سامنا کرنا تھا اور جس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ وہ سایہ دراصل ہمارے اپنے اندر کے خوف کی علامت تھا، اور اس کا مقابلہ ہم نے اس کتاب کی مدد سے کیا تھا۔ ماریا نے آہستہ سے کہا، ہم نے جیت لیا، ہم نے اپنے خوف کو شکست دے دی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سایہ نے ہمارے اندر ایک نشان چھوڑا تھا، اور وہ نشان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہم دونوں کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک آغاز تھا، اور اس سائے کی حقیقت ابھی تک پوری طرح سے سامنے نہیں آئی تھی۔ دوستو، آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسی گھٹنا ہوئی ہے تو کمنٹ والے سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔